बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 फरवरी मंगल का दिन और बड़ी अहम खबरें आ चुकी हैं। खान की मुलाकातों के हवाले से बड़ी ताज़ा तरीन पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक। हुक्म आया कि इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे के तौर पर अडयाला जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। इमरान खान के सेल का मुआयना भी फ्रेंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सलमान सफदर करार दिए गए। अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कोई रुकावट ना हो। स्टैब्लिशमेंट भी अचानक कंटेनर से क्यों परेशान हुई, खान रिहाई समेत ऑफर्स क्यों आई, लॉन्ग मार्च रोकने की मिन्नत तरला भी, और जुमेरात को सुहेल अफरीदी की मुलाकात कंफर्म क्यों करार दी जा रही है। क्या ये मुलाकात होगी, असल मामलात क्या हैं कि नवाज शरीफ से बरतानवी सफ़ीर की मुलाकातें, फैसल वाडा आसिफ जरदारी के पास रात गए, और तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक्स का भी मामला अचानक। ये कंपनी की कोई नई चालें हैं, असल मामलात क्या हैं। मईशत की तबाही और बर्बादी के दहाने पर पाकिस्तानी अशरफिया के खर्चों का बोझ और इंटरनेशनल मामलात में बड़ी तेज़ी। मोहसिन नकवी ने भी अपना थूका हुआ चाटा एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो गए। बरतानिया में भी सियासी बहरान है। रजीम चेंज करने वालों को अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। बरतानवी शाही ख़ानदान की पहली दफ़ा सऊदी अरब के तिहाई अहम दौरे, ये शायद अगले वीलॉग में आ जाए। बांग्लादेश का इलेक्शन भी 12 फरवरी को जो अनोखे इंतखाबात, वो भी अगले वीलॉग में होगा। और इस वक्त जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनकी बारा तफसील ज़रूर बताऊँगा, जिनके असरात पाकिस्तान पे। देखिए, सबसे पहले तो मंगल का दिन है, खान की मुलाकात का दिन, और इसमें जो सबसे अहम खबर, सलमान सफदर को चीफ जस्टिस यया अफरीदी ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट करार देते हुए हुक्म दिया, बल्कि कहा अपना ज़ाती स्टाफ भी साथ जाएगा इसका, कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इनके सेल का मुआयना किया जाए, इनकी जिस्मानी हालत पर, इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब करके चीफ जस्टिस के चेंबर में जमा करवाई। ये हुक्म जारी किया कि साथ कोई रुकावट ना बने, दरवाजे पर सलमान सफदर को रोका ना जाए, इमरान खान से इन्हें मिलने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे के तौर पर ये जाए। ये अचानक हुक्म आया, बड़ी गैर मामूली अहमियत। जरा गौर से सुनिएगा क्यों। इमरान खान के वकील को उनके सेल में भेजना ये कोई मामूली खबर नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी कहा है कि वो भी एक अलग रिपोर्ट दे, ताकि दोनों में देखा जाए फ़र्क क्या है। देखिए, तब्दीली हुई कैसे। एक सुपरिटेंडेंट, आपको पता है, अडयाला जेल का हुक्म नहीं मानता चीफ जस्टिस का, आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है। अब ये क्यों इतना अहम मामला हुआ कि हालांकि केस था तोशा खाना का फौजदारी केस, वकील था सरदार लतीफ़ खोसा। सलमान सफदर ने तो कल सहाफ़ियों का था वो आज अदालत में नहीं आएंगे, उनका तो मुकदमा नहीं था, लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बना दिया, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने इख्तलाफ भी किया कि देखिए जी, रिपोर्ट तो पहले से जमा है। वजह क्या बनी। एक तो ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द मिला, आपको पता है 6 रुकनी वफ्द, और इंटरनेशनल दुनिया से जब भी कोई वफूद आए, कोई अहकामात आए, तो फिर यया अफरीदी जो पोलो खेलने के बड़े माहिर हैं, जो 11 दफ़ा तहरीक इंसाफ से वकला से मिलने तैयार नहीं, वो जहां बल्कि हाई कोर्ट का डोगर भाग जाता था, तो ये तो चीफ जस्टिस है। लेकिन मामलात फिर ऐसे ही बदलते हैं। इमरान खान कहते तन्हाई में इनके बेटों को वीज़ा नहीं दिया गया, और फिर बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट आज नवाज शरीफ से मिलने आ गई। बरतानिया में चूँकि आला सतह पर मुलाकातें, राब्ते हो रहे हैं, इमरान खान के ख़ानदान को इस बात पर तैयार करने की कोशिश है कि मंगल और जुमेरात को अगर आपकी मुलाकात करें तो फिर बेहतरी लाएं। आइंदा आने वाले हफ्तों में ये कहा जा रहा है कि ईद से पहले या ईद पर इमरान खान के बेटों की मुलाकात भी करवा देंगे। ये इन लोगों के दावे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। आप याद रखें कि महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर बास, सुहेल अफरीदी इस वक्त जो हिकमत अमली बना रहे हैं वो है स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, यानी एक तरफ अवामी दबाव में इजाफा करना है, अवाम को मोबिलाइज करना है, और उस पर जो सुहेल अफरीदी ने जो कंटेनर सामने लाए ना, आज़ादी या मौत वाला, कि हम अवामी ताकत की आखिरी हद तक जाएंगे, ज़ाहिर इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। स्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात के लिए फिर जो महमूद अचकज़ई की कोशिश है वो शुरू होगी। अब ये देखें, बड़े बारसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकडोर मुज़ाकरात बिल्कुल हो रहे हैं, और उसका आपको सबूत भी बता दूं। ये 8 फरवरी की हड़ताल में आप देख लें, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शिरकत नज़र नहीं आई, ना ही उन पर कोई बड़ा क्रैकडाउन नज़र आया, बल्कि बसंत के हवाले से भी आपको कुछ पैगामात, बयानात नजर आए। ये एक छोटा सा सिलसिला है। सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर उमर बुखारी से मुलाकात, एपेक्स कमेटी, फिर जनाजों में शिरकत, फिर हड़ताल पे बड़े पैमाने पर रोक टोक ना होना, ये सारे इशारे उसी तरफ है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये दावा है कि हमने तहरीक इंसाफ की एक तरफ इस्लामाबाद आने के लिए सियासी कमर तो तोड़ दी है, सियासी हैसियत इनकी कमज़ोर है, लेकिन ये जानते हैं कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद तो आ ही नहीं रही। इमरान खान ने तो डी चौक से मना किया, इनका तो अगला पड़ाव पिंडी की तरफ है। ये जो कंटेनर सुहेल अफरीदी का इस्लामाबाद नहीं जाना, ये पिंडी जाना है, जो जोग्राफियाई मोहल्ले वकूक के एतबार से, आबादी के एतबार से आइडियल जगह है। अब स्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? इमरान खान के पैगाम जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सलमान सफदर के जरिए चूंकि अब 5 महीनों में 10 मिनट की मुलाकात भी नहीं हुई, मुलाकातें बंद की गई,
تو یہ عمران خان کو یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں رسائی کا معاملہ آپ کا بہنوں کے ساتھ بھی، سہیل افریدی کے ساتھ بھی کھلے گا. آپ ہاتھ ہلکا رکھیں اپنے وہ بیانات پہ. ظاہر عمران خان کے بیانات کو یہ نہیں روک سکتے، یاد رکھیں خان واحد بندہ ہے جو آزاد ہے. البتہ خان سے ملنے والے لوگوں کو فلٹر لگانے کے لیے، گفتگو کو سیاسی حد تک رکھنے کے لیے پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اب اس میں کتنے کامیاب ہوں گے، ملاقاتیں ہونے دیں گے نہیں، یہ تو نظر آ جائے گا. لیکن اصل معاملہ اس میں دیکھیں یہ جو مذاکرات اور عوامی تحریک ہے، یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح ایک بات کا اندازہ ہے کہ یہ پچھلے 4 سال میں ہر شعبے میں ناکام ہو چکے ہیں، ہر شعبے میں. میں آپ کو معیشت کی کچھ جھلکیاں آگے بھی چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس میں اصل میں انٹرنیشنل ایسے معاملات ہیں جن کا یہ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے. یہ سپریم کورٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کے اپنے لیے فیس سیونگ نکال رہے ہیں، جس طرح ابھی بھارت کے خلاف میچ کھیلنے پہ انہوں نے نکالی. ورنہ آپ جانتے ہیں اڈیالہ جیل کا تو ایک سپرنٹینڈنٹ چیف جسٹس سے زیادہ اہم ہے ان کے تو. لیکن حالات جو بن چکے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے، یہ تو اگر آپ کو شعر میں سمجھاؤں کہ ہم نے مانا وہ بات نہیں مگر پھر بھی مان لی جو کبھی ماننے کے قابل نہ تھی. دل ناخواستہ بھی جھک جاتا ہے زمانے کے آگے، جب حالات سکھا دیں جینا مجبوری کے ساتھ. تو ان کی اس وقت سب سے بڑی مجبوریاں کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں کہ تحریک انصاف اس وقت صرف آپ کو مجبور نظر آ رہی ہے، بلا شبہ ان کی ابھی آپ کو آڈیو لیکس بھی نظر آئیں. جب بھی ویسے ان کے حق میں مومنٹم بنے تو ایسے کام ہوتے ہیں. جنید اکبر کی بھی آڈیو آپ نے سنی ہوگی کہ وہ پچھلے 2 سال سے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. اور یہ بات درست بھی ہے، ویسے پارلیمنٹ کے اندر جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے. وہ حکومت سے بات چیت کر کے وہ چیف وپ احمد ڈوگر بولنے نہ بولنے کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، محسن نقوی کے خلاف بات نہیں کرنی، فیلڈ مارشل کا نام نہیں لینا، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. جنید صفدر نے جو تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا، ان کی آڈیو لیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف وپ کو نہیں مانتا، پارلیمانی لیڈر کو نہیں مانتا، پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر رہے ہیں. اب یہ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات. اچھا، شاہد خٹک نے ابھی تک پارلیمانی لیڈر کا اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، یاد رکھیں. اب جنید صفدر نے یہ کہا ہے کہ میں استعفے کی بات نہیں کر رہا، صرف پارلیمانی کمیٹی چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. بہرحال یہ تو تحریک انصاف کے جب بھی آپ کو پتہ ہے حالات ہوں، پارٹی کے اندر معاملات ہوں، وہ ایسے موقع پر، تحریک کے موقع پر، لانگ مارچ کے موقع پر، عوامی مومنٹم پر نظر آتے ہیں. اور اس کی تو آپ کو بہت ساری وجوہات پتہ ہیں. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ہے وہ ہے غزہ امن بورڈ میں ایک تو فوج بھیجنا، دوسرا جو بلوچستان جہاں پہ ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان جو ایک نیکسس لڑائی کا مسلکی مسائل اور سول وار پاکستان کی طرف آنے والا معاملہ ہے. غزہ میں یہ جو فوج نہ بھیجنے کی دیکھیں جو وجوہات اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری ریاست تو اندرونی سیکیورٹی اور بحران کا شکار ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، بلکہ اسلام آباد کی صورتحال یہ ہم تو بیرون ملک فوج نہیں بھیج سکتے، ہماری تو صلاحیت نہیں ہے. پھر دوسرا عوامی رد عمل بھی یہ ہے کہ وہاں مرنے والوں کے تو یہاں جنازے حرام قرار دیے جا رہے ہیں. اب یہ 19 فروری کو جو شہباز شریف نیتن یاہو کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے بیٹھے گا، اس کے پاکستان میں اثرات تو آئیں گے. یہ ان کا سب سے بڑا خوف ہے. اسلام آباد میں ابھی آپ یہ جو حملہ ہوا، آپ صرف اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو ساری نظر آ جائے گی بات کہ یہاں حکومتی کوئی واضح لائے عمل نظر نہیں آیا. تعداد شہداء کے چھپانے سے لے کے جامع پریس کانفرنس ڈی جے ایس پی آر کی آپ کو نظر نہیں آئی. جنرل عاصم منی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، یہاں نہیں آئے. شہباز شریف نظر نہیں آئے. متاثرین کے لیے کوئی معاوضے کا اعلان نہیں آیا جو پاکستان میں فوراً کیا جاتا ہے. یہ بھاٹی گیٹ میں خاتون گٹر میں گری تو اس کے والد اور بھائی خامند کو 85 لاکھ اور 25 لاکھ روپے دیے گئے. یہاں اتنے بڑے دہشت گرد حملے میں کچھ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک نچلے درجے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. جو فوٹیجز آئیں وہ بھی مشکوک نکلی، شناختی کارڈ مشکوک نکلا، اور یہاں ایک دن پہلے ایسی تقاریر بھی کروائی گئی. تو یہ سارے تانے بانے جوڑے تو پوری تصویر آپ کے سامنے بن جاتی ہے کہ بسنت کے ذریعے پھر اس معاملے کو دبانا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ موقف بنانا انٹرنیشنل کے ہمارے حالات نہیں ہیں. ابھی انہوں نے عوام کو دکھانے کے لیے تو گیلپ سروے کروایا کہ جی 56% پاکستانی کہہ رہے ہیں ہمیں غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے. لیکن یہ سروے ایسے ہی ہیں جیسے جنرل پرویز مشرف کا ریفرینڈم تھا، جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا، یا ایوب خان یا خان کے عوامی رابطے ہوتے تھے. تو ان سرووں کی تو اتنی اہمیت ہے، پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے 1% بھی نہیں مانتے، 4% شاید ان کے ساتھ ہوں. غزہ بورڈ میں مسئلہ ہے بلوچستان، اسرائیل کا، امریکہ کا معاملہ. اب بلوچستان کا معاملہ کیونکہ وہاں دیکھیں بندرگاہ ہے گوادر، اس کی اسٹریٹجک چابی کس کے پاس ہے؟ چین کے پاس، لائف لائن. دوسری طرف ایران کی بندرگاہ ہے چابہا، یہ اس خطے کی بالادستی کے لیے سب سے اہم ہے. اس پورے ریجن پر پھر گریٹر اسرائیل بنانے میں جو ایران میں رجیم چینج کر کے اسرائیل نواز حکومت لانا، اب اس میں ظاہر ہے ایک تو چین کا خطرہ ہے کہ وہ پورے خطے میں ان کا ایک پھندا بن جاتا ہے ان کے لیے. بحیرہ ہند ہو، آبنائے ہرمز ہو، گوادر ہو، چابہا ہو، تجارتی تمام دنیا کی تیل کی ترسیل، سیکیورٹی، دنیا کے حساس علاقے امریکی لے جائیں گے، اسرائیل لے جائے گا. ابھی بھی ان کا بحری بیڑا بحر ہند میں موجود ہے امریکہ کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پانی میں نہ جانا، اس طرف مت جانا. آبنائے ہرمز چونکہ ایران کے کنٹرول میں ہے.
پھر آپ ساؤتھ چائنا سی میں بھی دیکھ لیں یہ چین کے کنٹرول میں. اور یہی بات یاد رکھیں جس کے پاس یہ سمندری راستوں کا کنٹرول ہو وہ دنیا کی تقریباً 80% تجارتی وسائل پہ کنٹرول رکھتے ہیں, نیوی جس کی اسٹرانگ ہو. اب یہ صومالیہ میں آپ دیکھیں سومالی لینڈ جو بنا اس کی بھی اہمیت ہے, یا اسرائیل کے لیے عرب امارات نے جس کی حمایت کی کہ وہاں بھی تیل کی رسد ہے, تجارتی راستوں کی نگرانی ہے, سمندری کنٹرول ہے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں, جبوتی میں, باب المندب یا یمن. تو یہ اصل میں سارا معاملہ جو ہے پورے گریٹر اسرائیل کا وہ جو پورا پلان ہے عرب امارات کی وجہ سے مدد سے. یہ جو ڈی پی ورلڈ, آپ نے سلطان سلیم جن کے ساتھ ابھی جنرل رانی کے نواسے کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, جیفری ایپسٹین کی ای میلوں میں بھی, جنرل رانی پاکستان کی اصلی والی, اس کے ساتھ تصویریں. تو یہ صومالی لینڈ ہو گیا, پاکستان بلوچستان ہو گیا, ایران کا معاملہ, یہ سارا خدا نخواستہ اسی طرف معاملات جا رہے ہیں کہ جہاں بلوچستان میں اس وقت کسی بھی وقت علیحدگی کا یا آزادی کا اعلان ہو سکتا ہے. یہ جو 12 شہروں میں حملے ہوئے وہاں عام بلوچ لوگوں کے تاثرات آپ نے دیکھے. وہاں پر مہنگا ترین ایئرپورٹ بنا لیکن 2 سال میں فلائٹ نہیں جا سکتی, انویسٹمنٹ سرمایہ کاری تو چھوڑیں. اور ابھی آپ نے وہ بلوچستان کا ٹیلی گراف کا آرٹیکل بھی پڑھا جو وہاں لاطینی امریکی ممالک سے زیادہ دنیا میں سب سے بڑی افیم کی کاشت ہو رہی ہے. اور یہ کام پہلے افغانستان میں بھی کیا جاتا تھا, جنگ سے پہلے جو حالات تھے وہ ایسے ہی بنائے جاتے ہیں. اب یہی کام بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے. یہ جو معاملات میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے ہیں یہ وہی دباؤ ہے جو اسٹیبلشمنٹ پر ہے, جو اس وقت بند گلی میں کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کا خطرہ ہے. یہ ہر خطرناک فیصلہ جو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ انہیں پتہ ہے, ایک بات یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ان تمام مسائل سے نکالنے والا ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ عمران خان پاکستان کا واحد رہنما ہے جس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. یہ خوددار, غیرت مند اور دلیر بندہ ہے. ان مطالبات پہ انکار کرنے کی جرت صرف اسی کی ہے جو اپنی حکومت قربان کر سکتا ہے, اپنی قید, اپنی سختیاں, سب کچھ قربان کر سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لائیو اقتدار میں آلے شریف ہیں یہ ان کی اتنی بیچاروں کی جرت نہیں ہے, نہ یہ ان معاملات پر سٹینڈ لے سکتے ہیں. یہ تو عمران خان سے اور ان سارے معاملات سے سیف ایگزٹ اور فیس سیونگ چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی تو آپ حالت جانتے ہیں, فیلڈ مارشل سمیت یہ تمام جو جتنے لوگ ہیں یہ تو یہ نہیں کر سکتے جو خان کر سکتے. یہ تو یہاں تو اقتدار کا جو لوٹ مار کا معاملہ ہے, صرف 2 خاندان دیکھیں پاکستان کے وسائل پر عیاشی کرتے نظر آ رہے ہیں. ابھی مریم نواز نے اپنے بہن کے شوہر علی ڈار کو اپنا مشیر بنا لیا. یعنی شریف خاندان اور ڈار خاندان, دونوں خاندان کے علاوہ آپ کو پاکستان میں کوئی عہدے, مراد, مال و دولت پر نظر نہیں آتا. اب اس کی آپ مثال دیکھیں ہندوستان میں, یہ جو انٹرنیشنل حالات میں شریف خاندان کے ذریعے وہاں بھی کچھ نہیں کروا سکے. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے سخت ترین حالات میں امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, اور شریف خاندان, محسن نقوی, فیلڈ مارشل انڈیا کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکے. یہ بھارت کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے. یہ ICC میں جو بھی سرنڈر ہوا ایک مطالبہ بھی تسلیم نہیں ہوا. ان کے جو عسکری صحافی آپ کو پتہ ہے پہلے میچ نہ کھیلنے پہ کہتے تھے جی بڑا زبردست فیصلہ ہے, اب میچ کھیلنے پہ کہہ رہے ہیں جی بڑا زبردست فیصلہ ہے. کیونکہ مین سٹریم میڈیا اور آلے شریف جو ہیں ان کے تو حالات یہ ہیں کہ یہ ابھی میڈیا کے صحافی اپنے بھائی کے, پیٹی بھائی صحافی کے فوت ہونے پر بسنت پہ خبر نہیں دے سکے. یہ تو میچ والا سارا جو ڈرامہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کل شاہزیب خان زادہ نے ایک پروگرام کیا, 42 منٹ کے پروگرام میں 32 منٹ پاکستان بھارت کے میچ پہ اور 10 منٹ وہ بسنت کی قصیدہ گوئی کرتا رہا. اسی طرح عسکری صحافی بھی یہی کہہ رہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے. یہ کبھی آپ کو سانحہ ترلائی پر, بلوچستان کے معاملے پر یا بسنت میں ہوئی اموات پہ ذکر نہیں کر سکتے. اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارتی بورڈ کی اس وقت گرفت ہے, وہ کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. عرب امارات میں سے انہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کو ٹیم سے نکلوا دیا, IPL سے بنگلہ دیش کی کھلاڑیوں کو نکال دیا. بھارت نے کروانا تھا یہ T20 ورلڈ کپ, وہ کروا رہے ہیں. بنگلہ دیش نے ہندوستان میں سیکورٹی کی وجہ سے کہا جی ہم انکار کر رہے ہیں. بھارت نے انہیں نکال کے اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا. اب یہاں IPL سے بھی نکال دیے بنگالی کھلاڑی. اب پاکستان نے کہا جی ہم بھی 15 فروری کو میچ نہیں کھیلیں گے, ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کوشش. وہ بھارت نے ساری بدماشی ایک فون کال پہ امریکی سفیر سرجیو گورو سے کہہ کے نکلوا دی. ICC کا ڈپٹی چیف آیا لاہور, بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ کا آیا, انہیں بتایا دیوالیہ ہو جاؤ گے, منافع بھی نہیں ملے گا, پابندیاں بھی لگیں گی, جرمانہ بھی ہوگا. وہی بنگلہ دیش نے پھر پاکستان سے خود کہا جائیں جی میچ کھیلیں آپ. سری لنکا کے صدر نے فون کر دیا جائیں آپ کھیلیں. عرب امارات نے کہا, وہ تو خیر ہندوستان اسرائیل کا آپ کو بتائی اتحادی. ICC نے ان کی کوئی ڈیمانڈ پاکستان کی نہیں مانی. انڈیا پاکستان کے ساتھ نے کہا جی 2 طرفہ سیریز کھیلیں, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹرائنگولر سیریز, بھارتی بورڈ نے کہا نہیں, ICC نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو انکار کرنے کی جرت کی اس پہ ہم جرمانہ نہیں لگا رہے, فیس سیونگ دے دیتے ہیں, ورنہ مالی بحران بھی ہوگا اور یہ جو تھوڑی بہت کرکٹ ہے بھی ختم ہو جائے گی.
اب اس معاملے کو آپ ذرا انٹرنیشنل معاملات میں سوچیں، یہ کیسے عرب امارات سعودیہ کی جنگ میں جا سکتے ہیں، غزہ میں فوج بھیج کے اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے کچھ اڑان لا سکتے ہیں. اڑان آپ کو پتہ ہے اس وقت چھس ہو گئی ہے بری طرح. ابھی ایک بڑی کانفرنس انہوں نے سرمایہ کاری کی کرائی اور وہاں اتنی بڑی سیکیورٹی تھی کہ چین والے پریشان تھے، ہر طرف مسلح گارڈ اور بندوقیں نظر آئے. کون سرمایہ کاری کرے گا؟ بھارت میں آپ کو پتہ ہے نریندر مودی نے گجرات میں فسادات کا معاملہ تھا، اسے گجرات کا کسائی کہا جاتا تھا. اس کے بعد اس نے گجرات میں کو ترقی یافتہ علاقہ بنا دیا. تمام آئی ٹی کی انڈسٹریاں، سٹارٹ اپس، سستی بندرگاہیں، انفراسٹرکچر اتنا بڑا کیا کہ لوگ گجرات کے فسادات کو بھول گئے. یہ کام اس نے مقبوضہ کشمیر میں کیا. تجارتی انفراسٹرکچر بنایا، معاشی ترقی کی، ریل، ٹرانسپورٹ، ہائیڈرو پاور، سیاحت، سرمایہ کاری. اتنا بڑا مرکزی حکومت نے اپنے بجٹ سے پیسہ لگایا کہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں اب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جڑ کے مہنگائی، لاقانونیت، بدامنی، مارا ماری اور بے روزگاری ہے، ہم ہندوستان سے جڑے ٹھیک ہے، سستا پیٹرول، سستی چیزیں. اسی لیے پہلگام میں جو حملہ ہوا ہندوستان نے جنگ شروع کر دی کہ وہ اسے ترقی یافتہ علاقہ بنانا چاہتے ہیں. عرب امارات ان سے وہاں انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں. یہاں پاکستان میں یہ چیز چل نہیں رہی. بلوچستان میں انہوں نے کچھ کیا نہیں، خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے اور تباہی پھیرے، اور مزید سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اور سیکورٹی کے مسائل کی وجہ سے اب انہیں دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. پھر جو عالمی منظرنامے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے، اس میں صرف امریکہ خود متاثر نہیں ہے. برطانیہ میں رجیم چینج آپریشن ہے، وہاں وزیر اعظم ہٹایا جا رہا ہے. گرین لینڈ پہ کینیڈا کے جھنڈے لگ رہے ہیں، وہاں امریکہ کے ساتھ ان کے مسائل ہیں. یوکرین روس کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، فلسطین کا معاملہ آپ جانتے ہیں. تو جو گلوبل آرڈر کا پورا بیلنس ہے اس میں پاکستان کے لیے بقا کا مسئلہ ہے، حصہ بننا نہیں ہے. اب ان کے پاس بہتری کا صرف ایک ہی راستہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام لائیں جس سے معاشی استحکام جڑا، اور وہ سیاسی استحکام آئے گا عمران خان کی رہائی سے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ان کی جو دھڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اب انہیں اس کا طریقہ نہیں پتا کرنا کیسے ہے. اب اس میں 4 سال گزر چکے ہیں اور 4 سال بہت ہوتے ہیں کسی حالات کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکتے تو 40 سال میں بھی نہیں کر سکتے. اب اس ڈیڈ لاک میں ان کے جو دلوں پر مہر لگی ہے، اللہ کرے کہ یہ مہر ہٹے اور یہ بہتر فیصلوں کی طرف جائیں، کیونکہ اس میں بہت سی اور بھی اہم چیزیں ہیں شامل. وہ ظاہر اب سارا کچھ کور ہو نہیں سکتا. میں کوشش کروں گا اگلے وی لاگ میں بھی کچھ مزید تفصیلات رکھوں، لیکن راستہ اب ان کے پاس صرف ایک ہی ہے اور وہ جاتا ہے اڈیالہ جیل کی طرف. یہ آج جائیں یا کل جائیں، جانا ادھر وہیں پڑے گا. اب فیس سیونگ کا سیف ایگزٹ کے لیے پاکستان کی عوام بھی انہیں راستہ دے. دیکھیں جب آپ ایک کمرے میں کسی جانور کو بند کریں اور وہ نکلنے کی کوشش کریں تو آپ کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے، اس کو راستہ دینا پڑتا ہے. تو انہیں راستہ ضرور دیں نکلنے کا، اس راستے کو نہ روکیں، کیونکہ یہ اندر رہیں گے تو پھر آپ کو زخمی کرتے رہیں. ان کے ہاتھ میں استرا ہے، یہ خود کو بھی زخمی کر رہے ہیں، آپ کو بھی کر رہے ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.